अस्सलाम वालेकुम। शरीफ शो में उमर शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। आप लोगों को देख के मुझे तरस आता है। आप इस शो में आते हैं और खुश हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इस स्टूडियो में एसी चल रहे हैं और आप पंखे की हवा को तरसे हुए लोगों इस एयर कंडीशन में बैठ के कितने फ्रेश हो जाते हैं आप। लेकिन काश इन बेजान खंभों में अल्लाह करे बिजली आए, इन सूखे हुए नलकों में पानी आए, अल्लाह हुकूमत को भी ये ख्याल आए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे कि बिजली का महकमा बनाया गया है हमारे लिए, हमें सताने के लिए, हमें तड़पाने के लिए, हमें गरमाने के लिए। खातून हज़रात, हम ऐसी साबिर कौम हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हाल में भी रख रहा है तो हम खुश हैं, और हमने अहद कर लिया है कि हुकूमत हमें जिस हाल में रखेगी हम खुश रहेंगे। ओ यस, क्योंकि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये धरती तो वही है जिससे हमारा रिश्ता है कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर के खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। चाहे वो किराए का घर है, चाहे वो किस्तों पे लिया हुआ है, चाहे वो कब्जा किया हुआ है, लेकिन घर तो हमारा अपना है। चाहे हमने बिजली के तारों पे कुंडे डाले हुए हैं, चाहे हम टेलीफोन छीन रहे हैं, चाहे हम किसी को लूट रहे हैं, लेकिन हम हैं तो सब एक। और किसी ना किसी एक दिन लूटने वालों को, डाके मारने वालों को, धमाके करने वालों को, महंगाई करने वालों को, जखीरा अंदोजों को, बेईमानों को कभी ना कभी एहसास होगा कि एक ज़मीन का कर्ज है हम पर जो हमने चुकाना है। और इंशाअल्लाह जिस दिन हमें यह एहसास हुआ, ये पूरी कौम एक बड़ी कौम बन के उभरेगी। और खुदा करे कि ऐसा हो जाए, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। ये बातें जो मैंने की हैं, इतनी सीरियस टॉक, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि आने वाला मेहमान हमसे भी ज़्यादा सीरियस है। हम चाहते हैं उनके आने से पहले ज़रा माहौल बन जाए, लेकिन माहौल बनने कौन देगा? नहीं बनने देंगे ये माहौल। अरे सुनती हो, नहीं बनने देंगे ये लोग ये माहौल है। जानती हो क्यों? इसलिए कि इनको तो पैसे कमाने हैं, इनको तो पैसे चाहिए, इश्तिहार चाहिए इन लोगों को। इश्तिहार होंगे तो काम चलेगा, चैनल चलेगा। और इश्तिहारात लेने के लिए जज साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आऊंगा तो मुझे मेरी जवानी लौटा दीजिएगा जज साहब। आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जब हम वापस आए हैं तो इतनी हसीन एक शख्सियत के साथ आए हैं कि वो खुद एक जवाब है। और जब मैं उनका नाम लूँगा, उन्हें आने की ज़हमत दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि जज्बाती कैफियत का शिकार होकर आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना करीब हो गए हैं आवाम के, इतना दिलों तक पहुँच गए हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानों की उस गहराई में जाके उस चीज़ को छू ले लिया जिसे कहते हैं रूह। रूह को छू लेना ये बड़े हुनर की, बड़े कमाल की, बड़े इल्म की बात है, क्योंकि इल्म उनके पास है और उस इल्म की वजह ही से वो आज ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से वो इल्म की बात करते हैं। और एक आलिम, एक ज़हीन, एक हसास और एक कौम के लिए, और ख़ास करके एक ऐसे मुल्क में जहाँ इस्लामी क़दरें जो हैं वो ख़त्म हो रही हों, उनको उजागर करना और उनको बयान करना और फिर हर मसलक के आदमी को मुतमईन करना, ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है और इम्तहान है बहुत बड़ा। मीडिया पे बैठ करके हमारे लिए आज बड़ा ही ये प्रोग्राम बाइस बरकत है, मुबारक है, बहुत बाइस इज़्ज़त है कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। ख़वातीन हज़रात, इस्तक़बाल कीजिए। अपनी मोहब्बत और प्यार और अपनी दुआओं आप उन्हें हमेशा उनसे लेते हैं और उन्हें देते हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो सलाम भी पूरा करना पड़ता है वरना हम लोगों की तो आजकल आदत ऐसी हो गई है। हमें ये भी दरअसल आप थोड़ी सी इसको भी सही कर दीजिएगा। आसान है, आसान है, आसान। अगर अस्सलामुकुम किसी को कह दें तो इसका मतलब है तुम्हें मौत हो। वो मैं तो अक्सर दोस्तों को यही कहता हूँ, वो जब भी धड़ाधड़ मर रहे हैं, यानी इतना जबान में तासीर भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह माफ करे। अच्छा वासाम, वासाम का क्या है? वापस आ जाओ। वासाम का क्या? नहीं, इसका मतलब कुछ है नहीं वैसे, लेकिन कुछ वापस मतलब नहीं ही आता कोई। मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। जिसको आपने कह दिया अस्सलामु अलैकुम, वो तो गया। वो तो गया, हाँ, वो मगर वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। वासाम, आप वासाम जिसको पे कह दे जाओ तो फिर वो वापस कैसे आएगा? कैसी बात है। बहुत मैं खुश हूँ आज, और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आपको देख करके। और ये जब पता चला कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, आप यकीन करें, आप यकीन कीजिए कि मेरे लिए भी ये बाइस एज़ाज़ है कि आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आपको सुना है, इतना देखा है। आप ख़ुद इस पूरे पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है। आपसे लोग इतना मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनमें एक मैं भी शामिल। मेरे लिए बड़े बड़े ऑनर की बात है आप ऐसा कह रहे हैं, कि हम ऐसे में ना पूरा वक्त गुजार दें। मैं आपको और आप मुझे नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा, जो मुझे जो आपके प्रोग्राम से जो चीज़ अच्छी लगी है, पता क्या, कि आपने, हो सकता है आपके दिमाग में और बहुत सी आरजुएं हों, या आप हो सकता है किसी और तरीके से भी मीडिया में आ सकते थे। कोई भी आप में टैलेंट है, आप कैमरे को फेस करते हैं, लाइव बैठते हैं, और लाइव के अंदर आप 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे का मैंने देखा है आपका प्रोग्राम। तो आप में टैलेंट तो है वैसे, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया जो शायद मैं नहीं कर सका, कि आपने इंतखाब ऐसे एक सब्जेक्ट का कर लिया, इस्लामिक सब्जेक्ट का, जिससे नौजवानों में आपका एक बड़ा ही एहतराम बहाल हुआ है। और ऐसा खूबसूरत लोग आपके बारे में रिमार्क्स कहते हैं, मैं समझता हूँ वो एक एक्टर बन के नहीं हो सकते थे, जितना आपने जो आलिम ऑनलाइन में आपने एक खूबसूरत बात उस प्रोग्राम की है कि आपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आइडिया क्या आपने चूज़ किया, या आपके ऊपर ये जबर किया गया, या आप सब्र कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपने जो इतना माशाल्लाह आलिम ऑनलाइन के लिए कहा है, आइडिया तो ये मीर शकील रहमान साहब का था, और उससे एग्जीक्यूट मैंने किया। लेकिन ये होता था उमर भाई कि हमारे यहाँ टेलीविज़न पर, और आप तो इतना करते रहे हैं, या तो फरमान इलाही प्रोग्राम होता था, सही, या फिर अगर उलमा आते थे तो लोग चैनल स्विच कर देते थे। सही, समझते थे ये आ रहे हैं डराने के लिए, या सिर्फ कब्र में बिज्जू और बिच्छुओं की बातें होंगी, खुशखबरियाँ नहीं सुनाएंगे। हालांकि आप तो कब्र में जाके बैठ भी गए एक प्रोग्राम में। मैं बैठ भी गया हूँ कब्र में और जाके। मगर फिर भी लोग आपसे नहीं डरे। आपने कहा नहीं, इस आदमी के साथ हम कब्र में ही बैठ सकते हैं। देखिए उसमें आपकी शख्सियत का बड़ा जी, दखल और था। कब्र में मैं इसलिए भी बैठा था, लोग पूछते हैं अमूमन कि ये वो चीज़ है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप खुद माशाल्लाह, बहुत से लोगों को नहीं पता आप कितने मजहबी हैं अंदर से। और जो कब्र है हम उसे भूल गए उमर भाई। वो एक याद दिलाना था कि ये चीज़ है जिसे हम भूले बैठे हैं, जिसकी वजह से जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, जहालत है, 4-4 साल की बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। ये कब्र भूल गए, कब्र, वो कब्र दिखानी थी। सही बात, जज़ाक अल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि और फिर आपने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पकड़ के लाए जो बच्चियों को किडनैप किया, कत्ल किया, और वो उनके साथ जातियाँ की, उन लोगों को आप स्क्रीन पे लेकर आए, और उनसे आपने डायरेक्ट बात की, भाई तुमने इतने बड़े गुनाह कैसे किए। यानी मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी शक्ल जो है ना, जो शक्ल है वो दिखा रहे हैं लोगों को। और लोग, आप इसमें एक बहुत बड़ा जो नुक्ता है वो ये है, जो बड़ा मेरे क्लियर है, मेरा उसमें कोई वजाहत नहीं है, क्लियर है कि अगर इंसान अपने ऊपर जब तक तारी नहीं करेगा किसी बात को, वो दूसरे को अमल का कह नहीं सकता। जी सही फरमा रहे हैं आप जब तक बात में वजन ही नहीं आएगा। जी, आप इससे वजन नहीं आएगा। आप अपनी, ये आपने तो खैर मेरे लिए कहा, लेकिन आप खुद अपने आप को देखिए, इतने अरसे से जब तक आप ये नहीं चाहते कि लोग हंसें, मुस्कुराएं, आपके अंदर ये फीलिंग होती है, आपको देखकर लोग नहीं हंसते हैं, आप खुद चाहते हैं कि लोग हंसें। मेरा दिल करता है, आपका जी चाहता है कि मैं दुनिया से, आपका मुझे एक जुमला याद है कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के चेहरों पर से सिवाय मुस्कुराहट के मैं उनके गम नोच लूं, मैं उनकी गम ले जाऊं, उनके दर्द ले जाऊं, आंसू चुरा लूं उनके में। तो ये जब तक अंदर से नहीं होगा नहीं हो सकता।
اور آپ بڑی خوبصورت باتیں میں دیکھتا ہوں، آپ کا پروگرام ریگولر دیکھتا ہوں، آپ بلیو کریں بڑی گے محبت میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو، تو وہ اتنا اچھا آپ دے رہے ہیں، اور جو آپ کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں، آپ کے جو لوگ آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں ای میل اور SMS کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہی آپ کے لوگوں کے دل میں آپ کا پیار کا اندازہ ہوتا ہے. بس تو عمر میں بھائی بھی اللہ کہہ رہا تھا، قبول میں نے کہا فرمائے. میں ابھی عامر بھائی سے بات کرنی ہے اور بڑی احتیاط رکھنی ہے بھائی، ان کے تو چاہنے والے ایسے 1 منٹ میں SMS کرنا شروع کر دیں. آپ نے عامر بھائی سے ایسی بات کیوں کی؟ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں کہا مگر ان کو نہیں پتا عامر بھائی کا میرا ایک بہت رشتہ ہے، بہت بڑا گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا ہے. اور عامر بھائی جو ہے نا وہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا بنا کے بھی کھلایا. بے شک بے شک. مجھے وہ کڑھائی اب کتنا تک یاد اچھا ہے، وقت تھا وہ. دبئی میں وہ کڑھائی جو ہم نے کھائی تھی، وہ جی. کڑھائی اور آپ کے کرتوں کی کڑھائی، یہ 2 کڑھائیاں میں کبھی بھول نہیں سکتا جو آپ کی کڑھائی. ٹھیک ہے صحیح. مگر بہت اچھا، آپ ماشاءاللہ گفتگو تو بہت اچھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ خوراک بھی آپ نے جب ہمیں کھلایا تو لگا کہ آپ خوش خوراک بھی ہیں جی. اور خوش لباس بھی ہیں. جی. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سنت میں ہیں. جی. اور اچھا پہننا میں ایک بات برتنا، اچھا برتنا. اچھا ہر چیز اچھی ہونی چاہیے. وہ نوجوان کہاں گیا عامر لیاقت حسین، جو ایک نوجوان ہوتا ہے جس کے دماغ میں بڑی ترنگ ہوتی ہے، بڑی اس میں ایک روانی ہوتی ہے، پھولوں کو دیکھ کے بھی اس کا اور شاعرانہ مزاج ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے. اور آپ سارے پروسیس سے ہو کے آئے ہیں، کالجز یونیورسٹیز آپ نے سارا کچھ کیا، تو کبھی وہ رومانٹک عامر لیاقت بیدار ہوئے؟ ان کو آپ نے سلایا، خاموش کرا دیا، یا کوئی انجیکشن دیا ہوا؟ میں نے سونے نہیں دیا کبھی، سونے نہیں دیا. ہمیشہ جاگ رہا ہے وہ عامر لیاقت. وہ عامر لیاقت ہے، وہ ہمیشہ اندر موجود ہے. اگر وہ سو گیا تو پھر عامر لیاقت مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ ہے اندر. ایک رونق، ایک اندر زندگی، تازگی. نہ اندر کے بچے کو کبھی مرنے دینا چاہیے، نہ اندر کے عاشق کو کبھی مرنے دینا چاہیے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ عشق صرف عشق رسول ہو گیا ہے، تو وہ اب ختم نہیں ہوتا. یہ کنورٹ ہو گیا، کنورٹ ہو گیا. اچھا دیکھیے، ہم اب میرا خیال ہے شاید ہماری نیڈز ہیں اب اس سچویشن میں، ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں عالم بھی ایسے چاہیے جو لک بھی ہمارے جیسا رکھتے ہوں. میرا خیال ہے شاید جی ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا چینج آ رہا ہے سوسائٹی میں، کہ اس کی ایک زندہ مثال آپ ہیں کہ آپ جس خوش لباس طریقے سے اور اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ، اور آپ دھیمے دھیمے طریقے، حالانکہ آپ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں، وہ اور مولویوں سے بھی خطرناک باتیں آپ کر جاتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں ہے، لیکن لہجہ اور آپ کے چہرے پہ جو معصومیت اور جو آپ کے چہرے پہ سچائی ہوتی ہے، وہ شاید وہ لوگ اس کو ہضم کر لیتے ہیں. عمر بھائی، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ ایک شعر میں سمجھ جائیں گے. سرکش جو تھے مائل ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. سبحان اللہ. تو لہجے سے قائل ہوئے ہیں، گلے کاٹنے سے قائل نہیں ہوئے. بے شک بے شک. کسی پر اپنا دین تھوپنے سے قائل نہیں ہوئے کہ آپ اپنی جبر سے اپنی مرضی کا اسلام نافذ کریں. پیار سے بات کریں، دلوں کو جیت لیجئے، سب آپ کے ہو جائیں گے. بے شک بے شک، صحیح بات، بہت عمدہ بات. کیونکہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محمد ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. تو دین کی پہچان ہی میرا خیال یہ ہے کہ لوگ پہچانیں دین کو لیکن دیکھیں آپ کو. بالکل تو ہمیں ایسا میرا خیال ہے. اور حدیث یہ بھی ہے کہ جب اللہ والے کسی کو دیکھ کر یاد آ جائیں تو وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس سے زیادہ دین کی کون خدمت کر رہا ہو. بالکل، اس سے زیادہ دین پہ کون اس کو کرے. اچھا عامر بھائی، وہ تو ایک آپ نے کہا وہ بچہ بھی ہے اور وہ اب وہ عاشق تھا، لیکن وہ عاشق جب وہ عاشق تھا، عاشق رسول نہیں تھا، تو وہ کیا عاشق تھا؟ نہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے عشق محبت کا. عشق محبت ہوتی ہے، وہ تو فطرت ہے انسانی، اور انسانی فطرت سے کبھی منہ نہیں چورانا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بالکل صحیح. منافقت نہیں کرنی چاہیے. جی ہم تو شروع سے ہی ایسے تھے. نہیں، انسان میں ہوتی ہیں ساری باتیں. ویری نائس. آپ کو میں دیکھتا رہا ہوں کتنے ڈرامے آپ دیکھتے تھے آ کر کے ایک زمانے میں. میں اب بھی دیکھتا ہوں. اب بھی دیکھتا. میں جھوٹ نہیں بولتا عمر بھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے تفریح سے منع نہیں کیا. پہلے زمانے میں تفریح کے ذرائع کچھ اور تھے. اب یہ ہے کہ اچھے صاف ستھرے ڈرامے فیملی کے ساتھ جو بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھیے.
کیوں نہیں دیکھنے چاہیے؟ بالکل دیکھنے چاہیے. اور آپ کے تو میں ڈرامے دیکھنے, بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا, میں یہ بات بتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں, آپ کا ہر ڈرامہ جو اسٹیج پر ہوتا تھا میں اس کا ٹکٹ خرید کر جاتا تھا اور میں ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں اسے. میرے لیے بڑی ایک بہت بڑا 2-3 بار آپ نے مجھے پکڑا بھی اور کہا کہ نہیں آپ ٹکٹ واپس کریں. میں نے کہا نہیں عمر بھائی, جب آپ مجھے نہیں جانتے تھے تو میں تب بھی یہی کرتا تھا, اب آپ جانتے ہیں میں تب بھی یہی کروں گا, میں ٹکٹ خرید کر آپ کا ڈرامہ دیکھوں. آپ نے ایک بڑا کنفیوژن کے اوپر, ابھی لیٹسٹ آپ کا پچھلے ہفتے کی بات ہے, میرے خیال 2-4 روز پہلے کی بات, جی, آپ نے جمشید دستی صاحب کو بلایا اپنے پروگرام میں, اور جس بات کے اوپر ان کی رکنیت ختم ہوئی ہے اسمبلی سے, آپ نے اس کے اوپر کہ ان کی ڈگری جعلی ہے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ججز کے سامنے, ان پینل کے سامنے انہوں نے پراپر جو ہے وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پائے وہ, اور اس سے وہ نااہل قرار ہو گئے. آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور پھر آپ نے ان سے یہ انٹرویو لیا, لیکن وہ انٹرویو تو وہ دے رہے تھے, وہ تو ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ لائیو نہیں تھا, ان کی آواز آ رہی تھی صرف, تو ہو سکتا پڑھ کے بول رہے ہوں. یقیناً ہو سکتا ہے, ممکن ہے. تو پھر ہم کیسے یقین کریں گے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ میں جب ان کا انٹرویو لے رہا تھا, مجھے دکھ ایک بات کا ہوا کہ ٹھیک ہے انسان بہت ساری باتیں نہیں جانتا, لیکن اسے اتنا تو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کوئی تفسیر نہیں لکھی قرآن کی. میں ان سے یہ بات کروں. اب ہوا کیا بقول ان کے کہ مجھ پر اچانک سوالات کی بوچھار ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ جناب پہلے سے 30 سپارے تک کے نام بتاؤ, پھر سورتوں کے نام بتاؤ. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے جیل میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی ہے, تو میرے منہ سے نکل گیا میں نے حضرت موسیٰ کی تفسیر پڑھی ہے لکھی ہوئی. اب وہ ان کا کہنا تھا, لیکن ہمیں عمر بھائی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے, ہم دلوں میں نہیں جھانک سکتے, اور جو دلوں میں جھانکتے ہیں, آج آپ کے پروگرام میں یہ میں بات کہوں, جو کسی کے دل میں جھانکتا ہے وہ شرک کرتا ہے, کیونکہ دل میں صرف پروردگار جھانک سکتا ہے, بندہ نہیں جھانک سکتا. تب مجھے نہیں پتا کہ اب ان کے دل میں کیا تھا. میں نے جو سنا مجھے تو اس پہ یقین کرنا چاہیے. آپ نے جو سنا, اور میں نے آپ کو ہمیشہ صرف شروع میں کیسٹس میں سنا تھا, کیسٹس میں سن کر ہم ہنستے تھے, آپ کو ہم خوش ہوتے تھے کہ عمر شریف کیسے ہوں گے. ہم نے بھی آپ کو سنا ہے, جمشید دستی کو بھی سن لیجئے, اب دیکھا گیا ہے, چھوڑ دیجئے اس بات کو. یعنی آپ نے مجھے اور جمشید دستی صاحب کو نہیں ایک کر دیا. نہیں, ایک نہیں کیا, وہ تو جمشید ایم اے ہوئے ہیں زبردستی سے, آپ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ. میں تو خیر ایم اے اور بی اے اور ڈگری سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب بول رہا ہوتا ہے اس کا عمل بتاتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل اس کا عمل بتاتا ہے. یہی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی, جب آپ کو کہنا پڑ گیا انا مدینۃ العلم علی باب العلم, آپ کو کہنا پڑ گیا, اور پھر آپ نے اس بات کو ثابت بھی کیا, اور پھر اس کی دلیل بھی آئی جب جبریل آئے وحی لے کر کے, اور انہوں نے کہا وہ جو پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ. دیکھیے پڑھ جو ہے نا عامر بھائی, پڑھ اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. ان پڑھ سے کہا جاتا ہے کیا تم پڑھ لو گے؟ جی بالکل. تو جبریل کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا کہ رسول کون ہے؟ کیا بات ہے, انہوں نے کہا پڑھ, کہ تم پڑھ سکتے ہو. بے شک بے شک. تو رسول پھر اس کی تقویت کہاں ملتی ہے اس حدیث کی, جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہہ دو محمد انا مدینۃ العلم علی باب العلم. اب آپ عالم آن لائن میں کب آ رہے ہیں؟ اتنی اچھی آپ گفتگو فرماتے ہیں, تب آپ عالم آن لائن میں بھی ایک پروگرام. مجھے کہا تھا رمضان میں نے آپ سے کہا تھا, تو پھر آپ نے دعوت نہیں دی. نہیں آپ ابھی سے مجھے رمضان کے لیے بک کر لیا. کمٹمنٹ ہو گیا میرا اور عامر بھائی کا. یہ باتیں بھی آپ کی ہونی چاہیے نا, دیکھیں یہ پبلک کو میرا یہ بھی پتہ لگے, تاکہ میں کوئی کسی زمانے میں 23 گھنٹے کا کام بھی کر سکتا. عامر بھائی آپ آتے تھے, ڈرامے دیکھتے تھے, میں یہی چیز چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ہمارے جو عالم ہیں نا وہ اتنے لوگوں کے قریب آ جائیں ہر اینگل سے, کہ لوگ انہیں کوئی ایسا ڈر نہ جائے ان کو دیکھ کے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہ ہمارے رہبر ہے, یا مجھے اس شخص سے بہت اچھی باتوں کا پتہ لگے, یہ ہمارے ہی جیسے ہیں, ہمارے ہی جیسے, ہم سے الگ نہیں, ہم سے الگ. جب ہم یہ ہو جائیں گے تو ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اور حقیقت ہے عمر بھائی, علماء ہیں ہمارے جیسے, اصل میں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ عالم آن لائن کا مقصد ہی یہی تھا کہ علماء کو لوگوں سے قریب کیا جائے. علماء بہت اچھے ہیں اور آپ بہت کامیاب رہے, اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت بڑی خلیج جو ہے نا وہ ختم کی ہے, لوگوں کی, لوگ قریب آ گئے. علماء اتنے اچھے ہیں,
علماء اتنے اچھے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں, بے شک, بے شک. ہر طرح کی بات ہوتی ہے, اتنے پیارے ہیں. لیکن وہ چونکہ ہمارے ہاں ایک دوری تھی, اور آپ نے فرمایا, درست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بس اس دوری کو ختم کرے اور قبول فرمائے. بے شک, بے شک. آپ بڑا اچھا, بڑا جزا کا کام کیا آپ نے, باخدا میں اللہ قبول فرمائے, جزا کا کام کیا, بس اس کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھیے جب انسان, مطلب میں تو آپ کو ایک بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اور یہ تبدیلی مطلب ہے یہ انسان کی آہستہ آہستہ نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے اس کے اندر. بس آپ کون سا پورشن اپنا پالش کر لیتے ہیں, یہ وہی چیز ہے. اب آپ کو جب موقع ملا, آپ نے یہ والا روحانیت کا سلسلہ اور علم کا سلسلہ آپ کے اندر تھا تو آپ نے لیا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو بولنے کا انداز ہے, اب مجھے ایمانداری سے بتائیے گا, میں آپ سے جھوٹ کی توقع رکھتا ہی نہیں. پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے یا شاہ رخ خان آپ کی کاپی کرتا ہے یا آپ شاہ رخ خان کی کاپی کرتے ہیں, یا یہ نیچرل ہے. دیکھیں ایسا لگتا ہے ہلکا ہلکا. اصل میں ہمارے قوم کے ذہنوں پر شاہ رخ خان سوار ہے. یہ واہ, اس میں کیا کر سکتا ہوں, اب انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا. اب انہیں جو آدمی لگ رہا ہے وہ شاہ رخ خان ہوگا, اس میں کیا کر سکتا ہوں. سوار ہی شاہ رخ خان ہے. اب عامر لیاقت سوار کر لیں تو پھر وہی رہے گا, لیکن اب شاہ رخ خان سوار کیا ہوا ہے تو اب چونکہ عامر لیاقت بول رہا ہے تو شاہ رخ خان بول رہا ہوگا, اس میں کیا کر سکتے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے شاہ رخ خان کو دیکھ کر, بالکل دیکھو عامر بھائی لگ رہا ہے. میں تو یہی کہنا شروع کر دیا, یار عامر بھائی لگ رہا ہے, ہم کیوں بولیں کہ وہ ان کے جیسے لگ رہا ہے, وہ لگتا ہے ہمارے کو ان کے جیسا. صحیح بات ہے, بالکل. تو بہرحال یہ ایک بڑی آپ کی کامیابی ہے. دیکھیے جب انسان آپ کو غور سے دیکھتے ہیں اور آپ کو جج کرتے ہیں, وہی وقت ہوتا ہے آپ کا لوگوں کا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ آپ کیا ہیں. تو لوگوں نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا, اب لوگ آپ سے دعاؤں کی طالب ہوتے ہیں, آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, بیماری میں آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں. اور یہ حالات جو ملک کے ہیں اس پر جب آپ بات کرتے ہیں, اور آپ نے جتنے بھی دہشت گردی پہ آپ نے بات کری, آپ بڑے بے باک ہو کر کے بات کرتے ہیں, اور اللہ اور جہاد پہ آپ نے بات کری, کون سی ایسی بات ہے جو آپ نہیں کرتے. تو کتنے آسان بن گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور سوچیں اس قوم کو کتنا اچھا انسان مل گیا آپ کی شکل میں کہ لوگ آپ سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے, یار کیا کیا سوالات آ رہے ہیں. بڑا میں دیکھتا ہوں کہ اگر انسان اپنے کردار کو اس طریقے سے لے آئے تو پھر, مگر ہمارے ملک میں کیونکہ سب طرح کی لوگ باتیں کرنے والے ہیں, سیاسی حالات تو اس قسم کے ہو گئے ہیں, شاید لوگوں کو اب جو ہے نا سیاست سے میرا خیال ہے کوئی نفرت ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد, ہو جائے گی. لوگ اس طرح کھل رہے ہیں. اسمبلیز میں دیکھیں آپ, بڑی بڑی پارٹیوں کو دیکھیں آپ, وہ کریکٹر کھل رہے ہیں لوگوں کے, آ رہے ہیں سامنے. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کیا کہتے ہیں, قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک عالم بھی ہیں, ایک قوم بھی ہیں, ایک انسان بھی ہیں, ایک نوجوان بھی ہیں, ایک پاکستانی بھی ہیں, آپ دیکھتے نہیں لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہیں, کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ عمر بھائی پہلے تو آپ نے اتنا کچھ میرے لیے کہا ہے, اس کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہاں لوگ جو بیٹھے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ سب کا گمان ہے اللہ مجھے ویسا ہی کر دے. آمین. آمین ثم آمین. اب جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو میں اپنے محدود علم کے مطابق سمجھ رہا ہوں, اللہ ہم سے ناراض ہے, اور ہم نے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے, کچھ نہیں کر رہے. ہم استغفار نہیں پڑھتے, ہم توبہ نہیں کرتے. توبہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر انا مسلط ہو گئی ہے کہ ہم کس کے آگے جھک جائیں گے. ارے اس کے آگے تو جھکنا ہی ہے. کتنا خوبصورت سجدہ ہے جو رب کے آگے کیا جاتا ہے, کتنی خوبصورت پیشانی ہے جو پروردگار کے آگے جھکتی ہے. تو ہم استغفار نہیں کر رہے, ہم اللہ سے توبہ نہیں کر رہے. آپ قرآن پاک میں حضرت نوح کا واقعہ ہے, ان سے جب ان کی قوم نے آ کر رزق کی کمی کی شکایت کی, بدحالی کی شکایت کی, دکھوں اور مصائب کی شکایت کی, تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ تم استغفار کیا کرو. استغفر اللہ, اللہ ہمیں بچا, ان کے شر سے بچا اور ہمیں معاف کر, اللہ ہم پر رہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں استغفار کرنا چاہیے, استغفار پڑھنی چاہیے, ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اس لیے کہ ہمیں اس وقت معافی کی ضرورت ہے. جتنی استغفار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اور جتنی مہنگائی ہو جائے ہم استغفار پڑھتے رہیں. جتنا ظلم ہو جائے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, کہ خدا کو ہم نے منانا ہے. اتنی حسین بات ہے کہ واقعی میں ہم نے کبھی سوچا ہے, ہم آفیسر کو مناتے ہیں, ہم محلے کے کسی بڑے آدمی کو مناتے ہیں, ہم علاقے کے بڑے لوگوں کو مناتے ہیں, کمپنی کے سیٹ کو مناتے ہیں,
ہم ان کو مناتے ہیں جن کے منانے نہ منانے سے ہمیں فرق نہیں پڑے، کیا بات ہے، لیکن ہمیں اسے منانا چاہیے کیا خوبصورت جو بات. ہماری زندگی میں واہ فرق لا واہ سکے. واہ. اسے منانا کیا خوبصورت بات ہے، واہ واہ واہ، منانا چاہیے. کیا بات، واہ. تو ہم اللہ کو منائیں اور اللہ ہم سے مان جائے، یہ حسین ترین بات ہوتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے تمام خاندان کی قربانی دے بیٹھے، اس کے بعد جب آپ شہادت، آپ کو تمام تیر لگ گئے اور آپ کے وقت آن پہنچا، اس وقت آپ نے سجدہ کیا اور اللہ سے کہا اے میرے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. کس تکلیف میں، کس قربانیوں کے بعد لفظ کیا ہے کہ میں تو تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. اپنے رب کو راضی کیجئے، اسے منائیے، اس سے معافی مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف کرے گا تو ہم ان تمام پرابلم سے نکل جائیں گے. اور ایک پرابلم میرے ساتھ ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، اور وہ پرابلم ہے کمرشل بریک. بہت بڑی پرابلم ہے. آپ لوگ مت روئیے گا پلیز، آپ مت روئیے گا، میں ہوں نا رونے کے لیے. میں رہوں گا، میری قوم، میں رہوں گا اس کمرشل کے لیے. کمرشل دیکھنا پڑے گا، ورنہ کمرشل نہیں دیکھا تو مالک روئے گا، اور میں مالک کو رلا نہیں سکتا کیونکہ مالک مالک ہوتا ہے. تو تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں ہم لیاقت حسین صاحب کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم آ گئے ہیں واپس، اور ہماری جیسے کہ آج کی یہ جو ہماری پروگرام ہے، اس پروگرام میں ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں جو میری تو بہت ہی پسندیدہ ہے اور آپ لوگوں کی تو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. آپ تو ان سے سوالات، جوابات، اور ایک آپ کو اپنے گھروں میں ایک اہتمام کرتے ہیں ان کو سننے اور دیکھنے کا. اور جو دوسری شخصیت کو میں اب مدعو کرنے لگا ہوں، ظاہر ہے ان کا شوبز سے تعلق ہے، لیکن ان کی ایکٹنگ میں بھی دیکھیے، ایکٹر جو ہوتا ہے نا، اس کا ایکٹنگ بھی اس کی کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے جس سے لوگ نفرت بھی کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ایکٹر اپنی سمجھداری سے ایسے کردار کرتے ہیں اور ایسی اپنی شخصیت کا ایک روپ بناتے ہیں جس سے لوگ اس، جیسے محمد علی صاحب تھے، یا دلیپ کمار ہیں، یا امیتابھ بچن ہیں، یا شاہ رخ خان ہیں، عامر خان ہیں. یہ لوگ ذرا اپنی محنتیں کر کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو، یا نانا پاٹیکر ہیں، اور ہمارے ہاں نثار قادری ہیں. ایسے لوگ دیکھیے کیا ملا دیا میں نے، نانا پاٹیکر اور نثار قادری. نثار قادری اپنے پیسے بڑھا دیں تو یہ ان کی بیوقوفی ہے، میری نہیں ہے. مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی اپنے امیج کی جو ہے نا، وہ ایک اگر اس کو کیری کرنا سیکھ جائے تو بہت بڑا بن جائے. ایک خوبصورت سا چہرہ ہمارے پاس بھی ہے، خوبصورت اداکارہ ہیں، بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. کبھی کبھی تو گمان ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں یہ اتنی دکھی لڑکی ہے بیچاری. میں تو ان کے گھر جانے لگا تھا، یار اسے جا کے دکھ شیئر کروں کسی طرح، کیا پرابلم ہے اس کو. جس ڈرامے میں دیکھو رو رہی ہے، آنسو، اور یہ مرد اسے اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں. میں تو خود بڑا مجھے افسوس ہوتا تھا، لیکن جب میں ان سے ملا بڑے خوشحال ہیں. میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یار، یہ آرٹسٹ اچھی ہیں، انہوں نے ماحول ایسا بنا کے پیش کیا اپنی شخصیت کو. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کی ان سے ملاقات کرائی جائے، اور اس بہانے میری بھی ملاقات ہو جائے گی. بہت اچھی آرٹسٹ ہیں ہمارے اس وقت کے دور کی، اور بہت اچھی مطلب یعنی کہ نیچر بھی ہے. آئیے باتیں کرتے ہیں ان سے بہت ساری، آپ کی خوبصورت تالیوں میں زحمت دوں گا. تشریف لائیں گی محترمہ ناہید شبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم نہیں کہنا، السلام علیکم. بہت ہی ڈینجرس بات ہے. کم از کم ان کو تو نہ کہیں. میں آپ کو دو چار آدمی بتا دوں گا، ان کو روز کہا کریں السلام علیکم السلام علیکم، تاکہ وہ فارغ ہو جائے کسی طرح. میری بڑی آرزو ہے. میں آپ کو ابھی جاتے وقت مجھ سے پلیز نام لے لیجیے گا. آپ نے فون کر کے کہنا السلام علیکم السلام علیکم، تاکہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو یہ ایک اچھا ہو جائے گا. وظیفے کا وظیفہ ہے اور خرید کی خرید، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو مارا کس نے. تو ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا ارے نہیں السلام علیکم السلام کہہ کے مجھے فارغ کرا دیا. ٹھیک ہے. ناہید بہت ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائیں، اتنا وقت نکالا. اتنا وقت تو آپ 2-4 شوٹنگیں کر لیتے ٹائم میں. تو آپ نہیں ایسا نہیں ہوتا، میں ایک وقت میں صرف ایک شوٹنگ کر رہی ہوں. ایک وقت میں ایک شوٹنگ، بات کی پکی، کام کی دھنی.
नाइस शबीर, हर जगह दस्तयाब है। आपका अंदाज एक्टिंग का इतना प्यारा है कि मुझे अक्सर आपकी इंस्पिरेशन है नैयर सुल्ताना से। मुझे एस सुलेमान साहब ने कभी कभी एक बात की, मैंने उनके साथ सीरियल किए 2। उनकी तो वो भाभी थी। तो वो मुझे कहते थे कि बेज़ुबान, जब मैंने एक सीरियल किया जावेद फाजिल साहब की डायरेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि नाहिद मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारी मशाहबत या शबी कहीं से आती है ना, कहीं अंदाज आता है या हेयर स्टाइल या फेस ऐसा है, फेस कट्स ऐसे जो मुझे नैयर भाभी लगती हो। तो वाकई में वाकई वाह, बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट, बहुत बड़ा, वेरी नाइस। बहुत ही आप यानी कि वाकई में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं, आपकी और सुलेमान साहब की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर मुझे लगता है टच आपका, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने सोचा था कभी ऐसा लम्हा आएगा, खुशी में सोचा था कभी ऐसा लम्हा आएगा, मैं खुद पूछूंगा उनसे कि आप क्या। तो अल्लाह का शुक्र है वो दिन आ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कोई इंतज़ाम ऐसा कर नहीं सका आपके इस्तकबाल का। अगर मैं इंतज़ाम कर सकता तो मैं इनके लिए ना कर लेता। तो इंतज़ाम हो ही नहीं सका मुझसे। तो बहरहाल आप दोनों बड़े अपने अपने एक मुहाज पर आप काम कर रही हैं, जिसमें एक्टिंग के जरिए आप मजलूम औरतों की तर्जुमानी कर रही हैं, उनकी अक्कासी करती हैं, उनको बताती हैं मजलूमियत क्या है। और ये भी एक जो है अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, हालांकि आपके काम दोनों के वो हैं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस का काम है ना, कि ये भी एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। मैसेज बेसिकली जो मैसेज होता है, बेसिक तो एक मैसेज ही हो गया। बिल्कुल। मगर ये तो अवेयरनेस भी दे रहे हैं मैसेज के साथ साथ, मैसेज तो वो ऑलरेडी है जिसकी अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, मैं उमर भाई एक बात कहूँगी कि हमें वैसे भी अगर हमने पढ़ लिया है और हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं अपने मजहब के बारे में, लेकिन इनका जो प्रोग्राम है, ये नहीं कि मुंह पे बैठे मैं बात कर रही हूँ, बहुत नॉलेजन होता है, बहुत सारी बैठे हुए भी नहीं कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए सोफे पे बैठे। बात है मुंह पे बैठे। ये मुहावरा है, ये मुहावरतन बात, थोड़ा सा आपको मुहावरतन बात की ना मैंने। मुहावरा भी ये नहीं है मुंह पे बैठे, मुहावरा ये सामने बैठे, मुंह पे बैठे तो बहुत ही गैर मौजूद की बात। लेकिन एक सीरियस बात कर रही थी कि बहुत हमें नॉलेज प्रोग्राम। मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, कभी ना कहें मुंह पे बैठे। आप नहीं मेरे सामने बैठे, इसलिए नहीं कहेंगे मेरे सामने नहीं बैठे, बराबर में बैठे हैं। तो बराबर में कहते आमिर साहब माशाल्लाह हर एक की हर दिल अजीज, प्रोग्राम बहुत अच्छा, और ये हमारे मजहबी हीरो हैं। हाँ, मजहबी हीरो, क्या अच्छा फिक्र है, व्हाट अ टाइटल, वाह वाह, नाइस, वेरी नाइस, कितना खूबसूरत टाइटल दिया आपने यार। मैं इतनी देर से दिमाग लड़ा रहा था और अभी मैं जाके लड़ने वाला था किसी से। यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा कि इनके लिए मैं क्या लफ्ज़ मजहबी हीरो है ये। आपने कहा मजहबी हीरो, वेरी एलिगेंट, वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, वैसे भी गुड लुकिंग, जो हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब लड़कियों के नहीं, वैसे ओवरऑल लड़कियां करती हैं बात, गुड लुकिंग, स्मार्ट, चार्मिंग, ये तो औरतों की बातें हैं ये सारी, और जो कहती हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, राइट। तो कैसे लगता है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखते हैं प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन? प्रोग्राम बिल्कुल देखती हूँ, बिल्कुल जब टाइम मिलता है, और ये तो मैं समझती हूँ कि हमें देखना भी चाहिए। इल्म जो है ना, इल्म देखिए, इल्म में क्या खूबसूरत है। इल्म को लिखें आप, एन लाम मीम, ठीक है। इल्म, रसूल क्या फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म अली बाबुल इल्म, है ना, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा। इल्म को जब लिखेंगे एन लाम मीम, एन अली, लाम अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मीम मोहम्मद, इल्म के अंदर तीनों हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। इल्म के अंदर जब इल्म लिखेंगे भी तो वही तीनों हैं। अल्लाह है जिसने कहा कि कह दो मोहम्मद अना मदीनतुल इल्म अली बाबुल इल्म, कह दो, तो वही तीनों उसमें है जो इल्म लिखा आपने। अली भी है, मोहम्मद भी है, अल्लाह भी है। और अली से मोहब्बत की बात उमर ही कर सकता है। उमर ही कर रहा है, क्योंकि वो फरमाते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। ये उनकी मोहब्बत है, ये सहाबा कराम का प्यार था एक दूसरे। अच्छा, आपने ये भी बड़ा अच्छा किया है अपने प्रोग्राम में आमिर भाई, कि आपने ऐसे इश्यूज को वहाँ ला करके बिठाया और इख्तलाफात को ख़त्म किया। उस ट्रैक पे कोई आया नहीं इससे पहले कि यार इस तरह दो उलमा बैठे हों और वो बात करें और तस्दीक करें और तरदीद करें और सही बात बताएं, या मुफाहमत की जो एक फ़ज़ा आपने कायम की, बहुत शानदार थी। ये बहुत ज़रूरी भी है उमर भाई, इस वक्त हमारे लिए, हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। आपने क्या आलिम ऑनलाइन से क्या चीज़ आपने ली है? बहुत सारी, क्या कोई आमिर भाई की शेरवानी का डिजाइन? ये वैसे ड्रेसेस बहुत लिए होते हैं। क्या लिया मुझे बताए ना, एक आधा चीज बताए। आप जैसी स्टार बताएगी ना कि मैंने फला चीज आलिम ऑनलाइन से अपनाई,
पता कि आपके जितने फैंस हैं ना वो सब भी उसे अपना लेंगे। हम ऐसे ही तो खिदमत कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हमने, बहुत ज़्यादा एक बातें, आधा बता दो, रजिस्टर कर दो ना। भाई बहुत ज़्यादा बातें, बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल क्या, ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, बातें तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मसाइल क्या ऐसे होते हैं सीखा? जो हमें उसके मसाइल के हल नहीं मिलते। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो बहुत ही ढिलमिल यकीन लोग हैं ना, हाँ, ढिलमिल। जो कि पीर और इनके फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। आप मैं यकीन नहीं समझती- करती? तावीज़ गंडे, नहीं, नहीं, सिफली, अस्तगफुरुल्लाह, पुतला, अस्तगफुरुल्लाह, सुइयां, तौबा। रोजगार बंद, दिमाग बंद, कान बंद, मुंह खुला हुआ बस। आहा। आप बिलीव नहीं करती? सर आप बिलीव करते हैं इन पे ये चीजें हैं? करते हैं? यही मैं कह रही हूँ कि जो ये मुंह खुला हुआ है इसका। सब चीजें बंद हो गई। तो ये वो मसाइल होते हैं जो हमें घर बैठे ये हमें आसानी से बता देते हैं। बता देते हैं। और अभी ये आलिम ऑनलाइन है ना। क्या बात है। तो ये हमें, मैंने जहाँ तक देखा है और अभी तक जाना है इन्हें और इस प्रोग्राम को देखा, हालांकि फिर इनकी टक्कर पे प्रोग्राम भी आया शादी ऑनलाइन। लेकिन वो भी अच्छा थोड़ा सा- प्रोग्राम, उसमें रिश्ते काफी ही बहुत। सवाब है वो, उसमें इस प्रोग्राम का भी काफी सवाब हासिल कर रहे हैं वो लोग। उसको भी देखती हैं आप? नहीं, वो मैंने नहीं देखा अभी तक। हालांकि आपको देखना चाहिए उसमें। आप देखें उसमें तो बड़ा बहुत, उसमें तो उस पर तो मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ। अच्छा, क्या चीज ईमानदारी से बताया आपने सीखी? कोई एक आधा खूबसूरत बात बता दे, लोगों में आएगी फिर वो बात। ये सीखा कि हमारा दीन बहुत खूबसूरत है और हमारे इस्लाम में बड़ी आसानियाँ हैं जो कि हम लोगों ने खुद से अपने आप को मुश्किल बनाया हुआ है, अपने मज़हब को मुश्किल बनाया हुआ है। वो इन इसके लिए कोई आसानी है इस्लाम में? बहुत ज़्यादा है। क्या बताएं कुछ प्लीज ये बड़े बताएं, मुझे अपने आप को जरा जस्टिफाई करना है, मैंने बता दिया। मैं समझती आनंद साहब भी बराबर में बैठे हुए, हाँ, सोच समझ के बताइए। देखिए शोबे से नहीं, मैं हर शोबे की बात करूँगी। और अल्लाह अगर नवाजता है ना तो वो इस बात से हम नहीं इनकार करेंगे कि वो अमल का दारोमदार नियत पर है। तो हम नियतें अच्छी रखेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। आमिर भाई मैं आपसे एक बात कर, देखिए मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं बताता हूँ आमिर भाई, इसको आप प्लीज तस्दीक कर दीजिएगा। बात यह है कि अल्लाह जो है ना वो किसी भी काम से आपको रोक नहीं रहे हैं। उसने तो आपको खुला छोड़ दिया है दुनिया में कि भाई तुम डिसाइड करो। तुम्हें खुशबू आती है तो इसका मतलब है तेरा नाक काम कर रहा है, तुझे दिखाई दे रहा है, तेरी आंखें काम कर रही हैं, तुझे सुनाई दे रहा है, तेरे कान काम कर रहे हैं, तेरा हाथ उठ रहा है चीज लपकने के लिए, झपटने के लिए, तो तेरे हाथ काम कर रहे हैं। तू अपने मतलब के लिए भागा हुआ जाता है, तेरे पैर काम कर रहे हैं। तू जवाब देता है खड़ा कर, तेरी जबान काम कर रही है। तू फटाफट बात सोच ले, तेरा दिमाग काम कर रहा है। अब हम आखिरत में इनसे पूछेंगे दिमाग से, बता भाई तूने मेरे लिए क्या किया दुनिया में। तो अगर हमने अच्छा सोचा और अच्छी नियतें कायम करी तो हमारे दिमाग का जवाब आखिरत में हो जाएगा। और जबान से पूछा जाएगा तो जबान कह देगी कि अल्लाह मैंने तेरा जिक्र किया, मैं जहां बैठती थी मैं तेरा जिक्र करती थी, तेरी बातें आगे बढ़ाती थी, तेरे रसूल की बातें आगे बढ़ाती थी, है ना। फिर इस तरह कान कहेंगे अल्लाह मैंने एक मजलूम की एक आवाज को सुना, उस पर लब्बैक कहा, ठीक है। फिर आंखें कहेंगी मैंने किसी की गुर्बत को देखा, उसकी मदद की। फिर हाथ कहेंगे कि मैंने अपने से पहले किसी और के मुंह में निवाला डाल दिया। फिर पैर कहेंगे कि मैं भागा हुआ गया। वाह वाह वाह। तो इसमें मैं कहता हूँ सारी जस्टिफिकेशन है। क्या कहते हैं बेशक बेशक। आप इस पे क्या फरमाएंगे? आपने तो पूरा मैदान हशर का नक्शा खींच दिया। इसी तरह से होगा जब आज़ा गवाही देंगे हर अमल की, हर फेल की। जब आपके जिस्म का एक एक उज़ू बोलेगा कि आपने अपने रब के शुक्र में और उसकी हम्द में, उसकी सना में और उसके मखलूक की मदद करने के लिए क्या किया, तो वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और उस वक्त आज़ा बोल रहे होंगे मैंने ये किया, मैंने ये, और उसी पर अजर दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि उस बंदे से आप माफ़ी ना मांगें जिसे आपने तकलीफ़ और दुख पहुँचा। इतनी बड़ी गहरी बात है जिसे हम समझते नहीं हैं और उसको इतना आसान ले लेते हैं। और मैं आपके ज़ाहिर के गुफ्तगू फरमा रही थी, तो ये जो बंदे को दुख और तकलीफ़, मैंने इनका एक ड्रामा है तनवीर फातिमा बीए, हाँ तनवीर फातिमा बीए, आपका उसके मुझे कुछ एपिसोड्स देखने का इत्तेफाक हुआ रात को। तो एक इतना अच्छा मैसेज था, मैं उस पर इनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। वो हमारे घरों में ये होता है ना उमर भाई कि लड़की के जो माँ बाप हैं ना, उनकी किस्मत में किसी ने रुसवाई लिख दी है कि उन्होंने ही जलील होना है, उन्होंने ही झुकना है, उन्होंने ही माफ़ी मांगनी है। एक तो लड़की भी दें और ऊपर से अपनी इज्जत भी दें उनको, हमेशा झुकते रहें लड़के वालों के आगे। तो मैंने वहाँ ये सबक देखा इनके ड्रामे में कि उनके जो वालिद जो उसमें बने हैं वो शायद धोबी का काम करते हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो अपनी बेटी को वहाँ पर ताकि सुकून से रहे अपनी ससुराल में, बिला वजह माफ़ी मांगने जा रहे थे। तो ये बेटी थी उनकी जो पढ़ी लिखी हैं, ये रोकती हैं और कहती हैं
کہ ابا جان جب آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو آپ جھک کیوں رہے ان کے سامنے جا کر؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جو ہم جھک جائیں؟ تو ہر بیٹی کو یہ سبق سکھانا چاہیے کہ ہم اگر کسی گھر میں رخصت ہو کر گئے تو اپنے ماں باپ کی تذلیل کرانے نہیں کہ ہر بار ہمارے ماں باپ جھکتے چلے گئے، جھکتے چلے گئے۔ اچھا عمر، میں ایک بات اور بتائیے، آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آج آپ مل گئے ہیں تقدیر سے، نصیبوں سے، مجھے بتائیے کہ کیا ہمارا جو کام ہے، جسے میں کام کرتا ہوں، کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ایک بڑا گہری بات ہے، اس پر آپ بالکل بے لاکھ تبصرہ کیجئے، کوئی وہ نہ کیجئے۔ دیکھیں عمر بھائی کہ حلال اور حرام کی جو توجیہ ہے وہ میں تو کر نہیں سکتا، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں بہت ڈرتا ہوں کسی چیز کے حرام ہونے پر فتویٰ دینے سے، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا وہی حلال ہے، اور جو اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے۔ میں صرف آپ کے سوال کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ بانٹیں، ان کے آنسو پوچھیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریں، اگر کوئی عید کے دن بچہ رو رہا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے اور کوئی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے، اس کے چہرے پہ ہنسی آ جائے، تو پھر آپ صحیح کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہی حلال اور یہی حرام۔ بہت خوبصورت بات۔ کسی غمزدہ کو ہنسانا عمر بھائی بہت بڑی عبادت ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ ویسے بھی آج کل بہت دکھی ہیں، ہر چیز میں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، نہ لوگوں کے پاس نوکریاں رہی ہیں، بجلی ان کے پاس نہیں آتی، کما کر جو لاتے ہیں، پہلے تو 28 یا 27 تاریخ تک مہینے کی چل جاتا تھا، اب تو 15 کو ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے دکھی لوگوں کو جب ایک عمر شریف آ کر ہنساتا ہے تو وہ اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ کتنی دعائیں دیتے ہوں گے آپ، کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب بھی ہے لاؤڈ اسپیکر کے نام سے، ہماری ماں بھی اور لاؤڈ اسپیکر بھی۔ ہماری ماں۔ دیکھیے یہ کتاب جو ہے نا ہماری ماں، یہ آپ نے مجھے ضرور دینی ہے۔ اصل میں عمر بھائی یہ آج تک عالم اسلام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی کتاب اردو میں ضخیم نہیں لکھی گئی ہے، یہ پہلی کتاب ہے حضرت خدیجہ پر جو میں نے لکھی ہے۔ تو یہ ایک اولاد کا ام المومنین کو ایک نذرانِ عقیدت ہے اپنی ماں کو، جو ہماری ماں ہے۔ بے شک، بے شک، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہی ایک تھوڑا سا ٹچ محسوس کرتے ہوئے میں ماں ہاسپٹل بنا رہا ہوں اورنگ جی آپ ماں ہاسپٹل، جی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف اور ایمان اور نماز کے بعد جو سب سے حسین تحفہ دیا ہے وہ ماں ہے۔ ماں، محمد میں بھی میم ہے، ماں میں بھی میم ہے۔ ماں میں ممتا میں بھی اس میم نے اولاد کو ماں سے ملا دیا، ممتا کا اسی میم نے مطلب بتا دیا، اور جو مرد میں نہیں میم تو وہ رد ہی کہلائے۔ سبحان اللہ، جو مرد میں نہیں میم تو وہ رد ہی کہلائے، اور موت میں یہ جائے تو میت اٹھا لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اور آپ کے لیے ہے محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، عمر میں جا کے اس کو تو وہ پال رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی حسین آپ نے۔ اچھا ناہید، آپ تو پروڈکشن بھی کرتی ہیں؟ پروڈکشن بھی کر رہی ہوں خود آپ کی؟ جی بالکل۔ یہ آپ کی ایک ڈرامہ سیریل چلا ہے چاند پروسا؟ جی چاند پروسا۔ ہندوستان میں کوئی کام کرنے کا اتفاق ہوا؟ آپ ہمارے اداکاروں کی بہت بڑی خواہش ہوتی؟ نہیں، خواہش تو خیر نہیں ہے، لیکن اگر ریپرزینٹ کرنا ہے پاکستان، بینگ اے پاکستانی، تو میں ضرور کروں گی کام۔ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پاکستانی، کہ بھائی دیکھیں یہ پاکستانی ٹیلنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور مجھے آفر کیا، مجھے فلم آفر ہوئی، مجھے پریا درشن نے آفر کیا، مجھے وشال بھردواج نے آفر کی، لیکن یہی ہے کہ بس اپنا پاکستانی ہم جو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ سمجھ لیں کہ اس لیول پر آگے، جہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے شروع کیا، یہاں آ گیا۔ اب وہاں جب جائیں گے تو شاید ہمیں یہیں سے شروع کرنا پڑے گا، جو نہیں کر سکتے، جو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ آپ یہیں سے کیجئے گا جب کیجئے گا، بالکل یہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہاں جائیں گے، بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پاکستان کا ٹیلنٹ ہے
یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا ٹیلنٹ کہیں مات کھا جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اسے مار دیا جائے ایک الگ بات, اسے سازش بنا لیا جائے ایک الگ بات ہے, اسے بدنام کر دیا جائے ایک الگ بات ہے, اس کو رسوا کرنے کا منصوبہ بنا لیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ذاتی طور پہ جو خود ہوتا ہے وہ نہ رسوا ہونے جاتا ہے. میں آپ کی مثال دوں گی اس پروگرام کے ذریعے کہ ماشاءاللہ آپ نے جتنا وہاں پر ایک اپنی ہائپ بنائی ہوئی ہے, آپ دیکھیں جانی لیور اور بھی بہت سارے جو ان کے کامیڈین ہیں وہ سب آپ کی کاپی کرتے ہیں. اکشے کمار میرا شاگرد ہے, بالکل, گووندا سب آپ میرا کی کاپی شاگرد ہے, کرتے ہیں. تو سب میرے خیال سے سچویشنیں کرتے ہیں بالکل, اور ابھی تک ان کا جو کامیڈی سرکس یا جو بھی وہ جو آتا ہے کامیڈی پروگرامز آتے ہیں وہ سب ہمارے اسٹیج پروگرام کو دیکھ دیکھ کے بنائے گئے. تو میرے خیال سے اس پہ بہت ساری تالیاں ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں تو بڑا, یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ ہمیں کاپی کر رہے ہیں اس معاملے میں. دیکھیے اب اس بات سے نہ ڈریں, ہمارا یہ خوف ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خوف تو ہم بے خوف ہو گئے ہیں, ہمیں یہ چیز ہی نہیں لگتی کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں ڈر کس سے لگتا ہے کہ یار پروڈیوسر دیکھ رہا ہے, اگر بریک نہیں لیے تو بہت بڑا حساب لے گا, بہت برا حساب لے گا ہم سے. ہو سکتا ہے ہمارا چیک رک جائے. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, ہمیں اپنے چیک کا خوف آ گیا ہے, ہمیں اپنا خوف دے دے, چیک کا خوف ختم کر دے. لیکن فی الحال اس وقت تو ہے ایک خوف ہے, تو لیتے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اپنے حسین ترین مہمانوں سے بات, جس میں عامر لیاقت حسین صاحب ہیں اور ناہید شبیر ہیں. واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, واپس آتے ہیں. We'll be right back. ویلکم بیک. بریک, اور بریک پہ جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے عامر لیاقت صاحب اور محترمہ ناہید شبیر. آپ بھی چاہیں تو کچھ سوالات پوچھیں. بہت سارے سوالات اس وقت یاد نہیں آ رہے. مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے, تو ہمیں احساس ہو, ورنہ لوگ دبئی فون کر کے ان سے پوچھتے ہیں. میری سانس گھور گھور کے دیکھتے ہیں کیا کروں, یہ جواب دیتے ہیں صبر کرو بہن صبر کرو. ایسا موقع ہمیں ملا ہے. میں پوچھ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا عمل بتا سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو اور لائٹ بھی آ رہی ہو, ایسا کوئی بابرکت عمل ہے جس سے راجہ پرویز اشرف ایمان لے آئے؟ قوم کیا پڑھے راجہ پرویز اشرف صاحب کے لیے, کیا پڑھیں ہم لوگ, کیا پڑھیں جس سے لائٹ آ جائے اور ان کے دل میں خوف خدا آ جائے, اور وہ کہیں سے جہاں سے اتنا کچھ مانگ کے لا رہے ہیں ایک لائٹ نہیں مانگ کے لا سکتے. کیا کہیں ایسے لوگوں کے لیے, ان لوگوں کہہ دیں, آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں. کب کہیں گے؟ جب بجلی سر سے گزر جائے گی. بس میں یہی کہوں گا عمر بھائی, دعا کریں. اے اللہ جو ہماری بجلیاں بند کر رہے ہیں, اللہ تو ان کی بجلیاں غائب ہی کر دے. لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کا قصور نہیں ہے سر, دریاؤں میں پانی نہیں ہے, وہ کیا قصور نہیں ہے. میں نے تو دیکھا راجہ پرویز اشرف صاحب خود دریا چناب میں جا کے بالٹیاں ڈالنے پانی. ویسے حقیقت ان کا قصور نہیں ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے شروع میں کرنے کی کوشش کی, وہ بھی غلط بیان دینے کی. ہاں غلط بیان بس دیا, وہ نہیں دینا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کہہ دیتے کہ بھائی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, میں کہاں سے لاؤں. وہ ذمہ دار تھوڑی بیچارے ہمیں بجلی دینے کے. یہ تو جی بجلی نہیں, بہت سارے مسائل ہیں اور ہمارے پاس سسٹم کی کمی ہے. اگر ہم سسٹمیٹیکلی اگر چلے جائیں نا تو ماشاءاللہ پھر یہ ملک بڑی ترقی کرے گا. جنید جمشید بھی اللہ کی راہ پہ ہو لیے, اور سبھی اب اللہ کی راہ پر ہی ہیں, مگر وہ ایک اپنوں نے باقاعدہ اس کو وہ کر لیا. علی حیدر بھی چلے گئے ہیں, اور اس سے پہلے کئی اور بھی فنکار گئے ہیں, کرکٹر بھی گئے ہیں, اور ان سے لوگوں کی انسپریشن بہت ہے, ان کی فالوورز بہت ہیں. تو آپ یہ ایک اچھا شگن ہے میرا خیال. درست فرما رہے ہیں عمر بھائی. دیکھیے جہاں دنیا پرستی ختم ہوتی ہے, یعنی ایک تو ہوتی ہے دنیا داری, وہ تو ہم سب نے کر دی, وہ تو رسول کی دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, تو وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جہاں دنیا پرستی آ جائے, دنیا کی پرستش ہونے لگے, اس کی عبادت ہونے لگے, بس دنیا میں ہی رہنا ہے, اس کے بعد کہیں نہیں جانا, کوئی جواب نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, تو وہاں پر ایسے آئیکنس بن جاتے ہیں کہ جو شر اور بدامنی کا سبب بنتے ہیں. لیکن جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو ایک زمانے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جنید جمشید صاحب جب گایا کرتے پاپ سنگر تھے, تو کتنی ان کی شہرت تھی, کتنے لوگ ان پر فریفتہ تھے. آج لوگ آج بھی فریفتہ ہیں, آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں, آج بھی ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں. اس وقت موسیقی کے لیے جان نچھاور کرتے تھے, اب خدا کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں. بے شک یہ فرق آیا ہے. اور ایسے لوگ جب ایگزامپلز بنتے ہیں
اور معاشرے میں جب ان کی ایک مثال امجد حسین جب یہ ایگزامپلز ہوتے ہیں تو خود بخود لوگوں میں ایک عجیب سا اندر سے ایک جذبہ، ایک لگاؤ، ایک محبت، ایک تڑپ، ایک کیف، ایک سرور بیدار ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں چل کر تو دیکھیں. اور رب خود فرماتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ میں خود بڑھ کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو شوبز میں کام کرتا ہے نا، استغفر اللہ، یعنی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، دوزخی ہیں، دوزخی ہیں، یا ہم بڑے برے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ دوزخ میں جائیں گے کیا؟ آپ میں تو اس میں بھی شیور نہیں ہوں کہ ہم دوزخ ٹھیک ہے میں نا، چلے جائیں. لیکن میں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں جاؤ. دیکھیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی امتی کو دوزخ کی بشارت نہیں دے سکتا، بے سب جنت. شک سرکار نے کہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کیوں ایسی باتیں، سب سے بڑی بات، سوری میں کیوں ایسی باتیں ان سے سامنے کر رہا ہوں تاکہ جوابات ملیں. میں آپ کو ایک بہت اچھی ایک بات آپ کو کہہ دیتا بہت پازیٹیو. اور حدیث ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور میں روٹیاں لگا رہی تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تنور میں ایک روٹی لگا دیں تاکہ روٹی بھی پک جائے اور سنت بھی ہو جائے. تو آپ نے روٹی لگا دی. اب ساری روٹیاں پک گئیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی لگائی وہ نہیں پکی. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری روٹیاں پک گئیں، یہ روٹی کیوں نہیں پکی؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ جس آٹے پر دست مصطفیٰ لگ جائے وہ جل سکتا ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو آٹا سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں آ جائے جب وہ نہیں جل سکتا تو ان کی امت کیسے جلے گی؟ سبحان اللہ، ان کی سبحان امت اللہ، کیسے جل سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بتائیے کتاب کے بارے میں آپ کی جو تھا وہ جی ایک ہماری ماں اور لاؤڈ اسپیکر. لاؤڈ اسپیکر کیا ہے؟ یہ میرے جو جنگ میں کالمز چھپتے ہیں جی جی، ہر جمعے اس کو آپ نے کتابی شکل، جی وہ کتابی شکل میں، اور وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں کالمز، تو وہ اب کتابی شکل میں موجود ہیں. ماشاءاللہ کتابی شکل میں لاؤڈ اسپیکر. اور اب میری ایک دو کتابیں اور آ رہی ہیں. ایک آثار قیامت ہے، 1000 صفحات پر ہے وہ، اور اس میں ساری علامات قیامت اور احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں. اور ایک رمضان پر ہے، ایمان رمضان، وہ کتاب بھی. یہ دو اور آ رہی ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ایک عالم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور بڑے ذہین ہیں. ایک بات بتائیے، کیا عامر صاحب کسی کی رقم کھا لینا، کسی کی محنت کو دبا لینا، کسی کا معاوضہ کھا جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا عمل ہے؟ آگ میں جلانے والا ہے. اوہو، تو آپ کون کون لوگ آگ میں جلیں گے آپ کے پوائنٹ آف ویو؟ بہت سارے پروڈیوسرز. ان کے بعد پوری سٹوری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے پروڈیوسرز ہیں اس وقت کے جو بیچارے، ہمیں تو چلے چھوڑ ہی دیں، اس وقت ہم خود پروڈیوسر بن گئے، لیکن الحمدللہ وہ والے نہیں ہیں جو جیسے کہ وہ ہیں. کون مثال کے طور پہ کسی کا نام لینا پسند فرمائیں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں. نام لے دیں، پھر ہم منافقت کیوں کر رہی ہیں؟ منافقت نہیں کر رہی ہوں، لیکن چلے ایک طرح سے رسپیکٹ ہوتی ہے ہر ایک انسان کی. ابھی آپ مجھے باہر کہہ رہی تھی نام لیجیے گا، نام لیجیے گا، ان کا نام لیجیے گا. خدا کی قسم انہوں نے مجھے باہر بولا، میرا تو انہوں نے کسی نے کوئی پیسہ نہیں مارا. لیکن یہ غلط ہے، جو بھی غلط ہے ہے، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. عالم آن لائن میں آپ کی کمپلین ہے، اس سے پہلے کہ کوئی فتویٰ آ جائے، پیسے آ جائیں تو یہ ایک سیگمنٹ، عمر بھائی یہ ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے کہ جو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے آرٹسٹ جو بیچارے بہت ڈیلی ویجز پہ جو ہوتے ہیں ان کے پیسے نہیں مل رہے ہوتے. یہاں ایسوسیشن ایسی نہیں ہے. دیکھیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم آپ لوگوں کی محنت ان کا معاوضہ مت وہ کریں. دیر سویر ہو جاتی ہے، ہوتا ہے، ہمیں بھی کبھی کبھی دیر سے پیمنٹ ہوتی ہے، لیکن کر دیں. اتنی دیر نہ ہو کہ آپ پہ شبہ ہو جائے. آپ کی نیت پہ شبہ ہونے سے پہلے آپ پیسے دے دیں. نیت پہ شبہ ہو گیا تو بے ایمانی آ جائے گا. اس لیے آپ اتنا ٹائم لیں کہ نیت پہ شبہ. اور جو دنیا میں کسی کا مال کھاتا ہے اسے روز حشر یعنی جہنم میں جب اسے ڈالا جائے گا تو وہی مال انگارے بنا کر اسے کھلایا جائے گا. اب کھا. کتنی بڑی سزا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں اپنے دوستوں کو ذہن میں لا رہا ہوں کہ وہ انگارے کھا رہے ہیں. کر دو بھائی، ان کی پیمنٹیں کر دو. آنے والا وقت کو اچھا نہیں ہے. کوئی فریج میں بیٹھ کے نہیں کھائیں گے آپ انگارے، آگ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور آرٹسٹوں کے پیسے، بیچاروں کے پیسے یار نہیں کھانے چاہیے. خدا کے لیے مت کھاؤ، دے دو ان کے پیسے، مل جائیں گے، آپ بے فکر رہیں. اب ہو گیا مسئلہ. یہ بات عالم آن لائن میں آ گئی ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ عدالت میں پیش ہو گئی تھی نا. یہ اچھی عدالت ہے. اچھی عدالت نہیں ہے، یہ اخلاقی عدالت ہے. کوئی ہم سزا دینے نہیں بیٹھے نہ ہمارا حق ہے. یہ ایک اخلاقی بات ہے.
اور عامر بھائی جو ہمارے پاس اور جو حدیث ہے وہ بیان کر جو حدیث ہے وہ بیان کیے, اور ہم نے کوئی غلط بات تو کی نہیں. ہم نے تو کہا بھائی پیسے دے دو, خدا کا چیک دے دو اگلے مہینے کا, وہ بھی چلے گا, وہ بھی چلے گا چیک لیکن دے دو. باؤنس نہ ہو. واپس اب تو آپ گرفتار کروا سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دی مزدور کی اجرت مگر یہ اتنے ظالم ہے, پسینے نہیں آنے دے پڑتے, اے سی چلا دیتے. پھر اس پہ کھڑے ہو کے کہتے پسینہ نہیں آیا, مزدوری کہاں گی. ابھی تک پسینہ نہیں آیا. ایک بڑی پرابلم ہے, اے سی لگ گئے سارے اسٹوڈیوز میں, پسینے کا تو تعلق ہی ختم ہو گیا. بلکہ اور پنکھا لگا دیتا آرٹسٹ میں, اس کو جو تھوڑا بہت آ رہا ہے یہ بھی سوکھ گیا. تو دوستوں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہو. اس سے یہ معاملہ نکلا کہ ادا کرتے رہو ایک دوسرے کا. ہمارے ایک دوسروں پہ حق ہے, طبیعت پوچھنا بھی ایک حق ہے ہمارا ایک دوسرے پہ, سلام کرنا بھی ہمارا ایک حق ہے. ہمیں پہل کریں ایسی چیزوں میں تاکہ ہمارے اندر کی فرسٹریشن, یہ جو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کی وہ چیزیں ان کو نہیں ڈیلیور کرتے جو ان کے حقوق ہیں ہم پر. یعنی ہمارا طبیعت پوچھنا, ہمارا اخلاقی طور پہ ہنس کے بولنا, ہمارا گھر کے حالات پوچھنا, ہمارا اس کے روزی روزگار کے بارے میں پوچھنا, اسے دعا دینا, یہ وہ انسانی زندگیوں کے وہ رسپانس ہے جو ہمیں روز کرنے چاہیے. بلکہ میں اس سے پہلے کہ میں میسیج بنوں اور بہت بڑا کوئی عالم بن کے آپ کو کچھ دوں, میں آج کے پروگرام کا جو وائنڈ اپ ہے, میں چاہتا ہوں جناب محترم عامر لیاقت حسین صاحب کے کسی میسیج پہ اس پروگرام کو لے جا کر کے, کیونکہ یہ شریفوں کا شو ہے سر, شریف لوگوں کے لیے ہے. آپ کیا ان حالات میں, جب کہ قوم جو ہے وہ اب اتنا ریئیکٹ کرنے لگی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اپنا ابھی اسلام آباد میں ویگن اور بسوں کے کرائے پہ پبلک باہر نکل آئی اور سارا دن اور پوری رات لڑتی رہی اس بات کے لیے کہ خدا کے لیے کوئی کرایہ کم کر دیں. آپ ان حالات میں جو قوم کو جینا مشکل ہو گیا, آپ کیا کہنا, کیا میسیج, اسی پہ وائنڈ اپ ہے, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پلیز. دیکھیں, میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور منجنیق میں انہیں رکھ کر آگ میں پھینک رہے تھے, تو یہ منظر ایک چڑیا دیکھ رہی تھی درخت پر بیٹھی ہوئی. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تو وہ درخت کی شاخ سے اڑی اور قریب ہی ایک نہر تھی, اس نہر تک پہنچی, اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیا اور اس آگ میں جا کے ڈال دیا. شام تک وہ یہی کرتی رہی عمر بھائی, آگ نہیں بجھ سکتی تھی. آگ تو بہت زیادہ تھی, بہت لگی ہوئی آگ ہے, بہت میلوں میل پھیلی ہوئی آگ ہے. نمرود نے دہکائی. شام کو تھک ہار کے جب وہ واپس شاخ پر پہنچی تو ایک کوا جو دن بھر کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا, اس نے چڑیا سے کہا, جب تو جانتی تھی کہ یہ آگ نہیں بجھا سکتی تو پھر تو نے دن بھر محنت کیوں کی؟ تو چڑیا نے کہا, میں جانتی تھی میں یہ آگ نہیں بجھا سکتی, لیکن ایٹ دا ڈے آف دا ججمنٹ جب مجھ سے میرا رب پوچھے گا تو میں یہ ضرور کہوں گی میں نے اپنے حصے کی محنت کی. ہمیں اپنے حصے کی محنت کرنی چاہیے. اس میں جو لائن میں بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کرتے رہنا چاہیے. جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم کرتے رہیں, اللہ سے توقع رکھیں, اللہ بہتر کرے, اللہ ہماری قوم پہ سے تمام مصیبتوں کو, تمام عذابوں کو ٹال دے, ہماری معافی کو قبول فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور اس زمین اور اس دھرتی کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کی بڑی مہربانی, بڑا پیار, تھینک یو.